बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। और आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं नवाबजादा जमाल खान रईसानी। जमाल इस वक्त नेशनल असेंबली के सबसे यंगेस्ट मेंबर हैं और इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। आज के इस प्रोग्राम में हम जमाल से डिस्कशन करेंगे कि बलूचिस्तान में इंडियन प्रॉक्सीज किस तरीके से काम कर रही हैं और क्या इंडियन प्रॉक्सीज को किसी तरह की कि पॉलिटिकल सपोर्ट वहां की जो लीडरशिप है उससे हासिल है। फिर जमाल ने अभी रिसेंटली बलूचिस्तान की यूथ के लिए पहली एक पॉलिसी दी है। वो पॉलिसी क्या है इसको भी इस प्रोग्राम के अंदर जमाल से जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जमाल। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह के सन है, आप सुनाए ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। जमाल, सबसे पहले तो आपकी फैमिली का एक बड़ा बैकग्राउंड है बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स को लेकर। आप लोग सिस्टम का कई दफा हिस्सा रहे हैं, फिर आप विक्टिम है बलूचिस्तान में टेररिज्म के। आपके फादर जो है वो जिस तरीके से बड़ा एग्रेसिवली पाकिस्तान का स्टांस पोर्ट्रे करते थे, वो निशाना बने बुज़दिल दुश्मन का। आप जरा बताइएगा, आप सिस्टम को भी बड़ा समझते हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा आपकी फैमिली की एक हिस्ट्री है, फिर आप बलूचिस्तान की प्रोविंशियल कैबिनेट का हिस्सा रहे, अभी आप नेशनल असेंबली में हैं, बलूचिस्तान से आप इलेक्ट होकर आए हैं। किस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर इंडियन प्रॉक्सीज काम कर रही हैं? देखिए जी, सबसे पहले हैत भाई मैं समझता हूँ कि जो बलूचिस्तान का इश्यू है उसको समझने की जरूरत है। वे बैक हमें जानने की जरूरत है कि उसमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसमें ग्रीवेंसेस लोगों के क्या है, क्योंकि ये सब जो है चीजें आज की नहीं बल्कि बहुत अरसे पहले के हैं। माना कि बलूचिस्तान अंडर डेवलप्ड है, लैंड मास के हिसाब से पूरा आधा पाकिस्तान है, लेकिन जो पॉपुलेशन हमारा है बड़ा कम है, और हमारी जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है नेशनल असेंबली में वो भी बड़ी कम है। तो लिहाजा ये भी कुछ ग्रीवेंसेस हैं। लेकिन जो आजकल के 2000 के बाद जो शुरू हुए हैं, बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि जो बीएलए और बीएलएफ जैसे तंजीम है जो कि इंडियन प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में स्टैब्लिश्ड हैं, इनका जो है ताल्लुक नवाब अकबर खान बुगटी के 2006 के बाद है। उससे बाद ये स्टैब्लिश हुए, लेकिन ये रद्द है। बीएलए का जो पहला नेटवर्किंग था वो 90s में हुआ था, जहां तक कुछ कोई ऐसा इशू उस टाइम बलूचिस्तान में नहीं था। उन्होंने गोरिल्ला वॉर फिर स्टार्ट की। बीएलए का बाकायदा उन्होंने जो फाउंडेशन रखा गया, नवाब खैरबख्श मरी साहब ने रखी थी। तो वो उन्होंने कैंप्स बनाए, उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट की, पाकिस्तानी ट्रूप्स को टारगेट की। तो असल बात यह है कि बलूचिस्तान का इशू कल्चरल भी है, हिस्टोरिकल भी है और पॉलिटिकल भी है। सही। पॉलिटिकल जहां तक हिसाब है, मैंने जैसे कहा कि हमारी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है वफाक में इतनी ज्यादा, और जो हमारे मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं उन्होंने पॉलिटिकल जो इन्वेस्टमेंट है बलूचिस्तान में इतना नहीं की। दूसरी बात जो है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मैं समझता हूँ कि अनपैरेलल डेवलपमेंट पूरे पाकिस्तान का इशू है, सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं है। और जहां तक अगर है भी तो फिर हमारे ऊपर वो मलबा गिरता है, क्योंकि हम ही हर वक्त इसी सिस्टम के हिस्सा रहे, ख्वाह मैं रहूं, मेरे खानदान हो, बुगटीज हो, जहरीज हो, जितने भी नवाब सरदार बलूचिस्तान के हुए हैं सारे इक़्तिदार के कुर्सियों पे बैठे हैं, उन्होंने अपने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन तकलीफ तब होती है, कंफ्यूजन तब होता है कि जब जो बीएलए और बीएलएफ जैसे तंजीमों को जस्टिफाई करके कहा जाता है कि ये जो है ये बलोचों के हकूक की जंग लड़ते हैं। लेकिन सही। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ना ही उनका कोई बलूचिस्तान से ताल्लुक है, ना ही उनका कोई बलोची रस्म व रिवाज से ताल्लुक है, और ना ही उनका वो बलूचिस्तान के लोगों के और बलूचिस्तान एज ए सूबा उनके खैर ख्वाह है। सिर्फ और सिर्फ इंडियन प्रॉक्सीज है। और उनका रॉ के बाकायदा नेटवर्क्स बलूचिस्तान में स्टैब्लिश हुए थे, जिनको हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने तोड़ने की कोशिश की। लोकल्स ने अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ मजबूत किए इस इशू में, और साथ साथ जो डिटरेंस दिखाई है हमारे अवाम ने इन प्रॉक्सीज के खिलाफ, मैं समझता हूँ कि खराज तहसीन है। और इसी सिलसिले में मेरे जैसे लोग जो है टेररिज्म विक्टिम बने, और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने जाम शहादत नोश की, और सिर्फ बलुस्तान की बका और सलामती के लिए। तो दरख्वास्त हमारा पूरे पाकिस्तान से ये होगा कि ये कंफ्यूजन में
ان کی جو وائلنس ایکٹس ہیں ان پراکسیز کی، ان کو وائٹ واش نہ کریں، ان کو ہوں، دہشت گرد کو دہشت گرد ہی کہیں. دہشت گرد کا نہ ہی کوئی بلوچ سے تعلق ہے، نہ ہی سندھی سے، نہ ہی پٹھان سے تعلق ہے. وہ صرف اور صرف کہنا چاہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کو خدا نہ خواستہ پاکستان سے الگ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کبھی ہوگا ہی نہیں. یہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی انشاءاللہ. مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ ایک لا حاصل جنگ ہے، اور اسی جنگ میں جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو ڈیریل کیا جاتا ہے، کبھی فنڈز کے تھرو، کبھی جو ہے پروپیگنڈا کے تھرو. اور جہاں تک آپ کا سوال تھا پولیٹیکل سپورٹ، بالکل ان کو پولیٹیکل سپورٹ ہے. بی ایل اے اور بی ایل ایف جیسے تنظیم جو ہے ان کا ہارڈ امیج ہے، اور دوسرے جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہو گئے، آپ کے ایکسٹریم نیشنلسٹ لوگ جو پالیٹکس کرتے ہیں، وہ ان کا سافٹ امیج ہو گئے. وہ ان کے جو وائلنٹ ایکٹس کو اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور وائٹ واش کرتے ہیں، اور وکٹم کارڈ ہمیشہ پلے کیا جاتا ہے. جی، کیونکہ جو میں آپ نے سمجھتا ہوں آپ کہ نے بلسن آپ آپ نے بتایا کہ پولیٹیکل سپورٹ ہے، اس کو میں تھوڑا سا آڈینس کے لیے چاہتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بلوچستان میں بہت سے ایسی پولیٹیکل فیملیز رہی ہیں جو جس وقت اقتدار میں تھیں تو ان کی ٹون اور تھی، لیکن جب وہ اقتدار میں نہیں تھی تو ان کی ٹون بڑی مختلف تھی. اور ہم نے دیکھا کہ اقتدار میں رہتے ہوئے بلوچستان کی عوام کا استحصال کیا، اور جب اقتدار میں نہیں تھے اس کے بعد جس نیریٹو کو انہوں نے ٹو کیا، الٹیمیٹلی وہ بھی کہیں نہ کہیں ایک ریزن بنا جس میں جو لوگ یہ بی ایل اے کو یا بی ایل ایف کو جنہوں نے جوائن کیا، ان کو مینٹلی آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا سپورٹ اس نیریٹو نے کیا جو ان پولیٹیکل لیڈرز نے اڈاپٹ کیا تھا. بالکل. میں تھوڑا ڈیٹیل میں اس میں جانا چاہوں گا. میرے جو دادا تھے نواب غوث بخش رحسانی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پہلے پریزیڈنٹ تھے بلوچستان کے، ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دور میں. اور پھر وہ بلوچستان کے سب سے پہلے سویلین گورنر بنے اور مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بنے. اور پھر جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید جب وزیر اعظم بنے تو انہیں فیڈرل منسٹر ایگریکلچر بنایا، اور ایز اے بلوچ نمائندگی تھی، بلوچستان کی نمائندگی تھی. جب ضیاء کا دور آیا تب ہمیں بھی، بلکہ میرے خاندان کو ہمیں بھی جلا وطن کیا گیا، ہم پر بھی پولیٹیکل پریشر آ گئی، ملٹری کی طرف آ گئی. پھر بھی جب لوگ میرے دادا کی طرف آتے تھے کہ آپ ریاست کے خلاف بات کریں، آپ جو ہے پہاڑوں کا رخ کریں، تو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں ریاست کے خلاف جاؤں گا. انہوں نے ہر وقت کہا ہے کہ ٹھیک ہے مشکلات آتی ہیں لیکن پاکستان میرا ہے، فوج بھی میرا ہے، سیاستیں ہوتی رہتی ہے. لیکن کنٹینیوئنگ ٹوڈے، آج ایسے کچھ سردار اور نواب ہیں حیات بھائی، جو کہ اقتدار جب ملتی ہے تو کہتے ہیں پاکستان زندہ باد. جب کرسی ان سے چھینا جاتا ہے یا عوام ان کو مسترد کرتی ہے تو ایک ڈائلاگ عموماً بولا جاتا ہے کہ ہم پہاڑوں کی طرف کریں گے، رخ پہاڑوں کی طرف کریں گے اور پہاڑوں کی طرف جائیں گے. اور خاص طور پر اختر مینگل صاحب جیسے لیڈران وہ بولتے ہیں، ایک طرف وہ بلوچستان کی حقوق کی سیاست سو کالڈ کرتے ہیں، اور دوسری طرف ان کا جو بھائی جاوید مینگل ہے وہ ایسی بی ایل اے اور بی ایل ایف لشکر بلوچستان جیسے تنظیمیں چلاتے ہیں. اسی طرح بہت سارے آپ کی بکٹیز ہیں، وہ یہاں پہ ایک طرف آپ کے جو ہے سیاست کرتے ہیں پارلیمانی، اور دوسری طرف جو ہے وہ بی آر اے بی ایل ایف جیسے تنظیمیں چلاتے ہیں. اور اسی طرح مری بھی ہیں جو کہ منسٹر بھی رہے ہیں اسی پروونشل اسمبلیز میں، اور دوسری طرف جو ہے ہربیار مری بی ایل اے آزاد چلاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر وقت ایک اسٹیٹ کو بلیک میل کرنے کی کوشش رہی ہے. لیکن اسٹیٹ کو بھی ابھی ایک لائن ڈرا کرنا ہوگا، یا تو ہم پاکستانی ہیں یا تو ہم نہیں ہیں. درمیان میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں خود جو ہے پاکستان زندہ باد کہوں اور میرا بھائی جو ہے وہ تنظیم چلائے. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے لوگوں کی مفاد میں بھی نہیں ہے، قوم کی مفاد میں بھی نہیں ہے، اور ہمارے سب سے بڑھ کر نیشنل سیکورٹی کی مفاد میں بھی نہیں ہے. ہم اسٹریٹ اوے اسٹیٹ کو بلیک میل کر رہے ہیں، اور کبھی نہ کبھار یہ ان کا بلیک میلنگ چل جاتا ہے. 2018 میں ان کا بلیک میلنگ چل گئی تھی اختر مینگل لوگوں کی. انہوں نے پروونشل سیٹس بھی لیے ہوئے تھے، وفاق میں بھی ان کو وزارت ملی تھی، پی ڈی ایم حکومت کے وہ حصہ بھی بنے ہوئے تھے، ان کو فنڈز بھی ملے ہوئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیر ہیز ٹو بی اے لائن، ادھر وی آر پاکستانی اور ناٹ. یہ نہیں ہو سکتا کہ سیٹ ملے تو پاکستانی، سیٹ نہ ملے تو ہم خدا نہ خواستہ کوئی اور چیز. تو یہ ہمیں کلیئر کٹ بولنا ہوگا، اور یہ جو ہے ہمیں اس نیریٹو کو، بلینک میلی کو مسترد کرنی ہوگی. ایسا ہم بلوچستان آگے نہیں بڑھ سکتا جی. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بلوچ یکجہتی موومنٹ جیسی معاملات اس وقت بلوچستان کے اندر ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایون اختر جان مینگل صاحب نے بھی ریسنٹلی جو نیشنل اسمبلی سے ریزائن کیا، تو میری بلوچستان میں کافی لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ
انہوں نے بھی ماہرنگ بلوچ کے خوف سے بیسکلی ریزائن کیا ہے، کیونکہ جو ماہرنگ نیریٹو لے کر چل رہی ہے اختر مینگل صاحب اب اسی کو ٹو کر کے پبلک میں دوبارہ اپنے آپ کو تھوڑا سا مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے مینگل صاحب کا ذکر بھی کیا، کیوں اب بلوچستان کے عوام ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب عوام نے ان کے چہرے پہچان لیے ہیں، دیکھ لیے ہیں ان کو، کہ اقتدار میں آ کے انہوں نے ان کا استحصال کیا، ان کا استعمال کیا، ان کے نام پر پیسہ بنایا؟ اور مینگل صاحب کے بارے میں تو یہ بھی مشہور ہے کہ وہ پاکستان میں کم اور دبئی میں زیادہ قیام کرتے ہیں۔ تو آج کیا بلوچستان کی عوام اس کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے جو بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کے ایشوز بالخصوص رہے ہیں، ان میں ان کا بھی بڑا کلیدی کردار؟ بالکل جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دوغلا پن ہمارے سیاستدان ہر وقت دکھاتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا نقصان دہ بات ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ مہرنگ بلوچ جب وہ سکرین پہ آئیں تو اختر مینگل جیسے لوگوں کی سیاست کو خطرہ پڑا، پھر انہوں نے پارلیمانی سیاست سے ہٹ کر اپنا جو ہیڈ لائنز میں آنے کے لیے انہوں نے ریزائن کی۔ جہاں تک ابھی تک ریزائن کی بات ہے، ان کا ریزائن ابھی تک ایکسیپٹ ہوا ہی نہیں ہے، اور انہوں نے میرے خیال سے وہ ابھی تک اپنا لاجز بھی استعمال کرتے ہیں پارلیمنٹ لاجز میں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ صرف ہیڈ لائنز کے لیے تھے۔ باقی میں سمجھتا ہوں کہ مہارنگ اور جو بی وائی سی ہے، انہوں نے بھی اختر مینگل کی سیاست کو مسترد کی ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ اختر مینگل جو ہے ان کے جو یہ فیم ہے اس کو کیش کرے، کیونکہ جب مہارنگ جیل سے باہر تھی تو اختر مینگل نے کبھی انہیں سپورٹ نہیں کی تھی۔ ٹھیک ہے جی، 22-21 دن وہ اسلام آباد پریس کلب میں بیٹھی تھی، اختر مینگل ایک دن بھی ان کے پاس نہیں آیا۔ ٹھیک ہے جی، جب مارنگ جیل چلی گئی تو انہوں نے دیکھا کہ گراؤنڈ پہ کوئی نہیں ہے، لیڈرشپ جو بی وائی سی کی ہے وہ پورا جیل میں ہے، تو میں کیوں نہ ان سے کیش کروں۔ پھر انہوں نے دھرنا کیا مستونگ میں، لکپاس کے قریب، وہ بھی فیل ہو گیا۔ لیکن کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہپوکریسی آلویز از ان بلوچستان۔ ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں۔ آج بھی اگر بات ہوتی ہے، ریسنٹلی جو ہمارا یوم تکبیر ہوا تھا، جس کو میں اپنے فورسز کو، سائنسدانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، تو بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس ٹائم وزیر اعظم نواز شریف تھے اور وزیر اعلیٰ جو تھے وہ اختر مینگل صاحب تھے۔ ٹھیک ہے جی، اور آج وہی اختر مینگل کہتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ جو ٹیسٹ ہوئے ہیں رسکو کے پہاڑ پہ، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مطلب آپ اس ٹائم کیوں نہیں بولتے تھے جب آپ وزیر اعلیٰ تھے؟ اس ٹائم آپ کو بولنا تھا، آپ کا سے ہوتا تھا۔ آج آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو کہ بلوچستان کے پہاڑوں کو استعمال کیا گیا اور اس سے میوٹیشن ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ مطلب میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان جیسے لوگوں کی جو مارنگ کا جو انٹری ہے، ان لوگوں کی سیاست میں بہت بڑا دھچکا ہے۔ عام بلوچ ان پہ ابھی ٹرسٹ نہیں کر رہا کہ ہم تو ہر وقت فیڈریشن کی سیاست کر رہے ہیں، ہماری سیاست کو مارنگ کے آنے یا جانے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، لیکن جو نیشنلسٹ سیاستدان ہیں، ان کے جو فاؤنڈیشن کور فاؤنڈنگ پرنسپلز تھے، ان کو دھچکا پڑ رہا ہے کہ یہ ہم سے زیادہ پاپولر ہوتی جا رہی ہے، اور ہم پارلیمنٹ میں بھی رہے ہیں، اقتدار کی کرسیوں پر بھی بیٹھے ہیں، لیکن پھر ہم پر عوام جو ہے وہ امید کیوں نہیں کرتی جی؟ اچھا جمال، یہ بھی بتائیے، کیونکہ بلوچستان کے اندر ایک بڑا المیہ یہ بھی رہا ہے کہ یہاں پہ انتخابات میں کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی کے نتائج یہاں پر دیتی ہے، لیکن اختر مینگل صاحب اور محمود خان اسکزئی صاحب جو اس وقت بلوچستان کے حقوق کے علم بردار بنے پھر رہے ہیں، ان دونوں کے بارے میں بھی جنرل پرسپشن تو یہ ہے کہ الیکشن تو یہ بھی ہار گئے تھے۔ تو آپ چونکہ بلوچستان میں موجود ہیں، آپ اس کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ریئلٹی کیا ہے، کیا اختر مینگل صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب یہ دونوں اپنی سیٹس ہارے نہیں تھے؟ دیکھیں جی، یہ بھی کہنا غلط ہوگا کہ تھوڑا انٹرفیرنس نہیں ہوئی ہے۔ انٹرفیرنس ہر جگہ پہ ہوتی ہے، پورے پاکستان میں ہوتی ہے۔ آپ ہسٹری دیکھ کے لے لیں، پاکستان کا جب بھی الیکشن ہوا ہے کچھ نہ کچھ اوپر نیچے ہوا ہے اس میں۔ لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں اختر مینگل صاحب کی اور جو محمود خان صاحب کی، 2018 میں ہمیں پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں خود اپنی سیٹیں دی تھی اور وہ ہارے ہوئے تھے سیٹس۔ آج بھی انہوں نے کوشش کی کہ مذاکرات کریں، لیکن آج بھی وہ ہارے ہوئے تھے۔ جو اختر مینگل کی سیٹ پر ہے، ان کا مقابلہ شفیق الرحمان مینگل سے تھا، جو کہ لوگ اس سے پسند بھی کرتے ہیں اور پرو پاکستانی بھی ہے۔ اور جہاں تک محمود خان صاحب ہیں، ان کے جو خلاف تھے وہ خوشحال کاکڑ صاحب تھے، تو ان کا بڑا کٹن تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ پورے نیشنلسٹ پارٹیز کو، پورے صرف بلوچستان میں نہیں، پورے پاکستان میں جو ہے عوام نے مسترد کی، اور یہ جو ہار ہے وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہی۔
تو آج یہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا وہ کیا. جب اسٹیبلشمنٹ آپ کو سیٹ دے رہی تھی تو ٹھیک تھا. آج اگر آپ کے پاس عوام نے آپ کو مسترد کر لی، آپ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے. تو بات اگر کرنا ہے تو کل کے بندہ کرے. تو میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ بھی یہ ہارے ہوئے تھے، لیکن چونکہ اپنے آپ کو بڑا لیڈر کہتے ہیں، شاید اسٹیبلشمنٹ نے ضروری سمجھا کہ ان کو یہ سیٹ دیں تاکہ جو ان کا موقف ہے، کیونکہ ہم سیاستدان ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ ہو، تو ان کا موقف ہے وہ سامنے آ جائے. جی اچھا جمال، آخر میں یہ بتائیے گا، آپ نے بلوچستان کی یوتھ کے لیے ایک پہلی پالیسی دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سم ہاؤ بڑا کنیکشن ان سارے معاملات سے بھی ہوگا. ایک تو یہ پالیسی کیا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ بلوچستان کی یوتھ کو بہتر طریقے سے ڈرائیو کر سکتی ہے مستقبل میں؟ حیدر بھائی، یہ ہمارا جو پالیسی ہے 47 پیج پالیسی ہے. اس میں ہم نے تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، یو این کے ہو گئے، ہمارے مدارس کے ہو گئے، ہمارے ایون ٹرانسجینڈر ہو گئے، ہمارے مائنورٹیز ہو گئیں، ہمارے ہینڈی کیپ ہو گئے، سب اسکالرس کو، دوسرے لوگوں کو ہم نے آن بورڈ لے کے یہ ڈرافٹ کی ہے. اور یہ بلکہ میں آپ سے شیئر بھی کر لیتا ہوں. اس میں ہم نے جو ہے یوتھ پروگرام کے تحت ایک پروگرام لانچ کی ہے پہلے فیز میں، جس کو ہم نے ایک پی ایچ ڈی پی اسکیم کا بنایا ہے. اور اس میں جو ہے ہم اپنے نوجوانوں کو سوشل اور اکنامیکل ہم ان کو امپاور کریں گے. اور ہم ان کو بلوچستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک یوتھ پالیسی ہوئی ہے، اور اس کی کیونکہ 18ویں ترامیم کے بعد جو یوتھ سبجیکٹ ہے وہ پروونشل ہو گئی تھی، اس کے بعد اس پہ کوئی کام نہیں ہوا تھا. تو یہ پہلا یوتھ پالیسی ہے جس پہ ہم نے ایک ایکشن پلان اپنے نوجوانوں کو، جو کہ ڈس انٹیگریٹڈ ہے اسٹیٹ سے، انگیجمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ پہلے دفعہ ایسا ہوگا کہ یوتھ سینٹرز ہم نے پورے بلوچستان میں اسٹیبلش کیے ہیں. ادھر کیریئر کاؤنسلنگ ہوگی 9 to 5 ڈیلی. اور جو ہم نے اس کا جو ہے ڈیجیٹل کیا ہوا ہے، جو لوگ بلوچستان میں ہے بھی نہیں لیکن ان کا تعلق بلوچستان سے ہے، وہ ویب سائٹس پہ جا کر جو ہے کیریئر کاؤنسلنگ کے سیشنز بھی لے سکتے ہیں، اور 1 on 1 یہ ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہوگا. اور اس میں ہم نے جو آؤٹ کم ہمارا ہوگا شارٹ ٹرم، یہ ہوگا کہ 41,000 ہم نے نوجوانوں کو بلوچستان میں ٹارگٹ کی ہے، جن کو ہم انٹرپرینور اسٹارٹ اپس میں لگائیں گے، ان کو بزنس مائنڈیڈ کریں گے، ان کو ان کے جو آئیڈیاز ہیں ان کو امپاور کریں گے، تاکہ جو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکے. اور لانگ ٹرم یہ ہوگا کہ جو بلوچستان کے نوجوان ہیں وہ اس میز پہ بیٹھیں گے جدھر ان کے لیے خود فیصلے ہوتے ہیں، خواہ وہ چیف منسٹر کی کیبنٹ میں ہو یا وہ پارلیمان میں ہو، تاکہ ان کا جو گرومنگ ہے وہ صحیح طریقے سے ہو سکے. جی بالکل ٹھیک، تھینک یو ویری مچ جمال، آپ نے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور میں دعا گو ہوں کہ اس چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اپرچونٹی دی ہے، آپ اس کو بڑا پازیٹیولی اویل کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ آپ اسی طرح پازیٹیو اپروچ کے ساتھ اور ایک کلیئر مائنڈ کے ساتھ جس طرح ابھی کام کر رہے ہیں، آپ مستقبل میں بھی اسی طرح اپنا کام جاری رکھیں، اور بلوچستان اور الٹیمیٹلی پوری پاکستان کی عوام اور بالخصوص یوتھ کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر ابھر کر آئیں. ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، جمال ریسانی ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو ان کی آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.